الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء. اما بعد، حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، I am very pleased to attend this meeting of the youngs when 4 youngs are reaching the position and honor of their Khatm Quran, and I am very glad to feel that this gathering of youngs has been arranged under ulama kiram, and this is gathering of Jamiat Ulama Baritaniya. There is Khatam of the youngs, and Jamiat Ulama Baritaniya is arranging for this. It suggests that all the youngs are suggested and requested to do work of deen under the guidance of ulama ikram. Unless youngs determine that whenever we have to enter any field of our religious activities, we have to do so under the guidance of ulama ikram. Alhamdulillah, this is gathering of 2 lines, youngs and ulama ikram. All the challenges made here are that there are certain activities and certain parties and organizations, hidden organizations, who are trying their best to differentiate between youngs and ulama ikram and to depart them from each other. I shall like to draw your attention that in old times, when prophets were coming and the prophethood had not been sealed, and the prophet were coming, who were the people to oppose the prophet in those times? Who were the people? Those people who were standing against against Anbiya Kiram, just like Namrud stood against Ibrahim alayhi salam, and Pharaoh against Musa alayhi salam. Who were the people there who arose against ulama ikram? These people. And when the prophet said that there is no prophet after me, and ulama, it is the duty of ulama to follow the line of the prophets, and al-ulama warasatul anbiya, and they are warasatul anbiya. They will inherit that work which was being done earlier by the prophets. Anbiya کے بعد جب نبوت نہیں, no prophet, تو وہ کام جو نبیوں والا تھا کن کے ذمے پیغمبر نے بتایا؟ کن کے ذمے؟ علماء کے ذمے آیا نا. تو اب جو مخالفت تھی انبیاء کی, اب وہی مخالفت ہوگی علماء کی. کیوں؟ اب نبیوں والا کام تو انہوں نے کرنا ہے. Those who are stepping in the shoes of Anbiya Kiram, who are they? They are ulama Kiram. So as the prophets were being challenged at that time and opposed at that time, the same position is for the ulama of this time, that there are not one, there are many activities and many movements and many organizations who are doing their best to oppose ulama ikram in all fields of activities of life. Are you with me on this issue? Yes. You understand? بھائی میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا یہ ارشاد کہ میرے بعد نبی نہیں علماء میرے وارث ہوں گے, تو حضور کے بعد دین کو سنبھالنا کس نے ہے؟ ختم نبوت کے بعد دین کو سنبھالنا کس نے ہے؟ دین کے کاموں کی ذمہ داریاں
حضور کے ارشاد کے مطابق کس نے کریں؟ Who people are declared and held responsible for the activities which were done before by the prophets. میری بات نہیں سمجھ رہے، میں سوچ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. Youngs are here and they are in a position to ask any question provided it is connected with the subject. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ختم نبوت پر ایمان ہے یا نہیں؟ ختم نبوت ایمان ہے یا نہیں؟ ہے نا. اب نبی تو آنا کوئی نہیں، تو نبیوں والا کام پیغمبر نے کن کے سپرد کیا؟ نام لو. کن کے؟ علماء کے. اور یہ جو کہا، اب ایک بات پوچھتا ہوں صرف علماء سے، اسی لیے اردو میں پوچھ رہا ہوں، صرف علماء سے، کہ پیغمبر نے کسی حدیث میں بتایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہوں گے کچھ وقت تک، پھر یہ قیادت کے لائق نہیں ہوں گے؟ کسی حدیث میں ہے؟ تو اس کا معنی یہ کہ جب پیغمبر نے کہا علماء ورثۃ الانبیاء تو یہ قیامت تک کے لیے نا. علماء کیوں بھائی؟ if this prediction was made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he gave this duty to ulama kiram, if that prediction was predicted to for some time and restricted to some time, that after that ulama will not be in a position to follow the prophets and they are not prepared to step in the shoes of the prophets. Was there any line? No. It had to go on up to the last day when the shadows go away. پیغمبر نے کوئی حد بندی کی ہے؟ نہیں. تو آج جو علماء کام کہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ جو لوگ کہتے ہیں، جو تحریکیں کہتی ہیں، دو جماعتیں کہتی ہیں کہ علماء اس کام کے لائق نہیں رہے. Now this is the time when the young have to face the challenges of the time. No, young have not to face the challenges of the time, only ulama have to change. جب تک علماء کے ساتھ رہو گے young you are successful, and when you try to do anything against the religious advice of ulama kiram, then you are misled. Are you with me on this issue? میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ تو میں تو بڑا خوش ہو کر آیا تھا کہ ینگز کا ختم ہو، ان کی گیدرنگ ہو، علماء کی سرپرستی ہو، جمعیت علماء برطانیہ کا نام ہو. اور یہ تعلق ہے کہ ینگز کب تک کامیاب تک چل سکتے ہیں؟ جب علماء کی گائیڈنس ہو. یہ جوڑ ہے جو میں سمجھا ہوں. کوئی میں صحیح سمجھوں نہیں؟ اگر کسی کو اختلاف ہو then I am at your disposal. Please raise any question you like. میں اس کا جواب دوں گا. میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ یہ اجتماع کن کا ہے؟ ینگز اور جمعیت علماء برطانیہ کا. تو یہ میرے دل کی آواز تھی کہ ینگز کی سرپرستی کریں علماء کرام، علماء کرام انہیں ٹرین کریں، ان کے شبہات کو دور کریں، انہیں ایک لائن پر لگائیں. ایک جو اس وقت فرام ہیلتھ پوائنٹ آف ویو آئی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کم ہیئر ٹوڈے. میں آ نہیں سکتا تھا یہاں، لیکن میں آیا کیوں ہوں؟ میں اس لیے کہ ان علماء کرام کو یہ مبارکباد دوں کہ علماء کرام نے اس ملک میں اٹھنے کا مسئلہ، اس ملک میں ینگز کا مسئلہ، اس ملک میں دین کے مستقبل کا مسئلہ علماء نے ریئلائز کر لیا. اور جمعیت علماء برطانیہ کے پلیٹ فارم پر یہاں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی مجھے خوشی ہوئی. اگر ہم جمعیت علماء برطانیہ اسی میں رہیں کہ یہاں کے مسائل طے کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کے مسائل طے کریں. اور اگر جمعیت علماء برطانیہ جو ہے وہ یہاں ان مسائل میں نہ آئے کہ برطانیہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ینگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہاں کے کوئی حالات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو ساری سیاست برطانیہ کی
پاکستان کے مسائل میں ہو یا انڈیا کے مسائل میں ہو یا بنگلہ دیش کے مسائل میں ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش مسلمانوں کا ایک ملک ہے, اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. انڈیا مسلمانوں کا ملک نہیں, لیکن ایک بڑی آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے. لیکن ان کے مسائل کا ہم یہاں ڈسکس کریں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بنگلہ دیش کے مسائل پر ہم, پاکستان کے سیاسی مسائل پر ہم ڈسکس کریں تو وہ اس کے لیے علیحدہ تنظیم ہم بنا سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے نام پر, اور وہ کام انشاءاللہ. لیکن جمعیت علماء برطانیہ کے نام پر تو مسئلے یہاں کے چاہیے یا وہاں کے چاہیے؟ بتائیں بھائی, انصاف کی بات کرو. جمعیت علماء برطانیہ جو ہے وہ برطانیہ کے مسلمانوں کے نوجوانوں کے, ان کے مستقبل کے, مسجدوں کے, مدارس کے وہ مسئلے ان کو ڈیل کرے, یا پاکستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام جمعیت علماء برطانیہ ہے بھائی. کیونکہ یا تو نام بدل لینا, کوئی عرض نہیں. کیا خیال ہے؟ جمعیت علماء برطانیہ جو ہے اس کو برطانیہ کے مسئلے طے کرنے چاہیے یا نہیں؟ تو یہ اتنے مسئلے ہیں, اتنے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملے گا ادھر باہر ملک دیکھیں گے. تو میں نے اس لیے آج سے خوش ہوا کہ کچھ لوگ تو اٹھے ہیں. تو میں نے جب کہا کہ کچھ لوگ تو اٹھے ہیں, تو میرے کوئی دوستوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے, یہ تو بڑا کام ہے. تو پھر میں نے کہا نہیں, شیروں کے آگے کوئی کام بھی بڑا نہیں ہوتا, شیروں کے آگے. تو اگر اس کا کوئی سربراہ شیر ہو تو کہا جی وہ تو اسد صاحب ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی, اسد جی. میں نے کہا آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسد, شیر ہیں. تو انہوں نے یہ کام کرنا ہے, تو واقعی شیر ہو کر یہ آئے ہیں. تو پھر انشاءاللہ جمعیت علماء برطانیہ کے مسلمانوں کے مسئلوں کو, خاص طور پر ینگز کے مسئلوں کو طے کرنے میں ناکام نہیں ہوگی. آپ شرمندگی محسوس نہ کریں, کہیں میں کروں گا. ہاں, نہیں کریں گے. نہیں جی کریں گے. یہ مجھے ملنے کے لیے آئے وہاں مانچسٹر میں, مصافحہ کیا, ملاقات ہوئی اور آ گئے. تو میں نے کہا یہ کیسے اسد ہیں جنہوں نے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا. مجھے چھوڑ دیا. تو بیضاوی نے ایک مقام پر اس شعر میں استعارہ کی بحث کرتے ہوئے ایک عجیب بات کہی ہے, اسد علیہ وفی الخروب نعمت فتخاء تطور من صفیر السافری. لیکن آج یہ اجتماع دیکھ کر کہ ینگ اور علماء جمع ہیں, پھر میں دل میں میری بات آ رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ شیر نکلیں گے, شیر ثابت ہوں گے. اگر نہ بھی ہوں تو آپ سب حضرات کے ذمہ کہ دعائیں کریں, اللہ ان کو ہمت دے. دعا کریں اللہ ان کو ہمت دے. تو آپ کی دعا اور توجہ مجھے آتے ہی کہنے لگے آپ آرام کرنے فلاں جگہ بیٹھیں. میں نے کہا کہ نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. تو کئی دوست کہنے لگے تھی, میں نے کہا میں کوئی بزرگ تو نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ مجلس میں بیٹھ کر میں توجہ ڈالتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ینگز اور جمعیت علماء برطانیہ کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو توجہ کس لیے ڈالوں گا کہ ہم لوگ تصوف کے قائل ہیں, بزرگوں کے قائل ہیں, اس لیے. اور مجھے ایک ضمنی بات درمیان میں کہنی ہے. اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے عرب کے اور عرب میں رہنے والے بعض علماء جو قادیانیت پر کام کرتے ہیں, انہوں نے وہاں یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ قادیانیت کی ابتدا تصوف سے ہوئی ہے. وہ اور سادہ کہاں ہے؟ یہ جدہ سے
جدہ سے رسالہ الحرکات المناہدۃ للاسلام کہ فری میسنز اور تحریک بہائیت اور قادیانیت پر یہ کتاب جدہ سے شائع ہوئی ہے، اور اس میں مرزا غلام احمد کے بارے میں یہ لکھا کہ یہاں جو قادیانیت کی تاریخ اٹھی ہے، جو یہاں قادیانیت کی تاریخ اٹھی ہے، یہ کس سے اٹھی ہے؟ تصوف سے۔ کیوں؟ ہم پاکستان کے لوگ دل جمی سے، پورے یقین سے اور اطمینان سے کہتے ہیں کہ قادیانیت کی تحریک اٹھی ہے۔ کس طرح کہ فورن رجیم ایٹ دیٹ ٹائم when British people and British regime entered there, it was their political interest to create division among the Muslims۔ تو آپ تو اس بات کو جو کہہ سکتے ہیں، ہندوستان میں بھی آپ کہتے رہے، بنگلہ دیش میں بھی آپ کہہ رہے ہیں، اب بھی پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ قادیانیت کے پیچھے برٹش رجیم کا ہاتھ تھا۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ کہ مولانا سہیل صاحب بتائیں، اس کے پیچھے برٹش رجیم کا ہاتھ تھا یا نہیں؟ اب ہم تو یہ کہتے تھے، لیکن عرب میں ختم نبوت کا کام جو کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ کہا کہ ان الحرکت القادیانیت یا پھر حقیقت نتائج سلبیت لتجربات صوفیہ، کہ قادیانیت کی تاریخ تصوف کا نتیجہ ہے۔ تو وہ علماء جو عرب میں ہیں اور خاص طور پر انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہیں، وہ علماء کیوں ان عربوں کو نہیں بتاتے کہ یہ کوئی تصوف کی وجہ سے نہیں بلکہ پیچھے برٹش رجیم ہے؟ اور پھر اس میں ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس میں علماء حق کا موقف کیا ہے؟ ان دینی مسائل میں علماء حق کا موقف کیا ہے؟ آج کی مجلس میں تو کہنا چاہیے تھا مجھے کہ علماء حق کا موقف کیا؟ جو بیان ممتاز الحق کا۔ آج مولانا ممتاز الحق کا جو بیان ہے تو علماء حق کی آواز ہے۔ تو انہوں نے، میں اس طرف تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں کہ قادیانیت کے بارے میں علماء حق کی ایک تاریخ ہے۔ اب بھی جو لوگ اس دور کے، ان کو پتہ ہے کہ اس میں سر فہرست نام ہے امیر شریعت سید عطاء شاہ صاحب بخاری کا۔ ان کے پیچھے پوری علمی قوت تھی مولانا انور شاہ صاحب کی۔ ان لوگوں نے یہ کام کیا، اور عربوں میں کیا مقولہ مشہور ہے، اس میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ جب قادیانیت شروع ہوئی انڈیا میں تو لکھتے ہیں وَلَقَدْ تَصَدَّى عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَرِجَالُ الدِّينِ فِي الْهِنْدِ لِهَذِهِ الْفِتْنَةِ وَهِيَ فِي مَهْدِهَا وَكَانَ فِي مُقَدَّمَةِ هؤلاء العلماء الشیخ محمد حسین بطالوی ومولانا محمد علی کانپوری والشیخ ثناء اللہ امرتسری والشاعر الاسلامی الکبیر الدکتور محمد اقبال الذي يعتبر انه اول من دعا الى فصل القادیانیہ من الطائفة الاسلامیہ واعتبارها اقلیت غیر اسلامیہ، کہ قادیانیت کا فتنہ جو اٹھا تو شروع میں ابھی یہ فتنہ پنگوڑے میں تھا، کانا فی مہدیا، ابھی یہ پنگوڑے میں تھا۔ کس کے خلاف علماء اٹھے؟ کون؟ مولانا محمد حسین بٹالوی۔ میں مسجد میں ہوں اور الحمدللہ باوضو ہوں، مسجد میں ہوں، باوضو ہوں۔ اس اجتماع میں علی وجہ البصیرت، کوئی ضد کی وجہ سے نہیں، ضد کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے نہیں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت، جس وقت یہ بات اٹھی تو مولانا محمد حسین بٹالوی اس وقت غلام محمد قادیانی کی حمایت میں تھے۔ یہ ان کے دوست تھے اور اکٹھے یہ پڑھتے رہے ہیں۔ یہ ان کو اندرونی طور پر گو کچھ نصیحت کرتے رہے ہوں، لیکن اس کے علماء نے، جب علماء لدھیانہ نے مرزا غلام محمد کے عقیدوں پر تنقید کی تو اس وقت اس کی حمایت میں، اس کی تعویلیں کرنے میں یہی مولانا آگے تھے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے وہ اٹھے۔
اور کہا نفی مقدمہ ہاولا کہ جو لوگ مرزا غلام کے خلاف اٹھے ان کے اول لوگوں میں پہلے تھے مولانا محمد حسین بٹالوی. میں اعلیٰ وزیر بصیرت کہتا ہوں مولانا محمد حسین بٹالوی اس وقت مرزا غلام محمد کے حامیوں میں سے تھے. لیکن میں پھر بھی ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ انجام کار ان کو پتہ چلا گیا کہ ان کے لیے وہی موقف ہے صحیح جو علماء لدھیانہ کا تھا، جو مولانا عبد القادر کے 3 بیٹے مولانا عبدالعزیز اور مولانا محمد اور مولانا عبداللہ یہ جو کھڑے ہوئے، انہوں نے جو کام کیا اسی کی تصدیق پھر دیوبند سے آئی اور دنیا کے سارے خوشوں سے آئی. تو ان کا نام نہ لینا، سید اعلی شاہ بخاری کا نام نہ لینا، اور یہ کہ یہی تھے، یہ کیوں؟ یہ جو لکھنے والے ہیں ان کو کوئی ضد نہیں، یہ کوئی ہمارے مخالف نہیں ہے، ان کو صحیح پکچر دکھائی نہیں گئی. یہ ذمہ داری ہماری تھی. ہمارے وہ علماء جو پاکستان کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں یا انڈیا کے ہیں اور برطانوی اور وہ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، جدہ ان کا فرض تھا کہ ان کو بتاتے. اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ربوہ جو قادیانیوں کی ایک جگہ تھی، اس کے بارے میں ہم نے جہاں بھی کہیں عربی میں لکھا کہ ربوہ گاؤں یا قصبہ تو کہا کہ بلدہ ربوہ. بلدہ ربوہ تو عربی میں شہر کو مدینہ بھی کہتے ہیں، لیکن علماء اسلام اور علماء ختم نبوت کسی کی تحریر میں آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ مدینہ ربوہ، جہاں آئے گا بلدہ ربوہ. اور اس سے پہلے قادیان کے لیے بھی خود یہ قادیانی بھی بلدہ قادیان استعمال کرتے تھے، مدینہ نہیں کہتے تھے. ایک مولوی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ قادیانی ہو گئے، تو غلام رسول راجے کی مرزا غلام محمد کے ساتھیوں میں سے تھا. اس نے جب قادیانی تھا ہی قادیانی تو یہ شعر پڑھا کرتا تھا، یہ قادیاں ہے خدا کی بستی. جب ان کے جلسے ہوتے تھے قادیانیوں کے تو وہ شعر پڑھا کرتا تھا، یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے. یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے. خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا. خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ. تو کہتے بلدہ تو ربوہ بھی ہوا تو جیسا بلدہ. اس میں 19 مقام پر مدینہ ربوہ لکھا ہے. اور جب اس کو کوئی مسلمان پڑھے تو اس کی کیا رگ نہیں پھڑکتی کہ مدینہ کے نام کے ساتھ اس کا ذکر ہونا ہم مدینہ کی بے ادبی سمجھتے ہیں. ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ مدینہ کی وہ شان ہے سارے شہر کی تو نہیں کہی جا سکتی. کیوں؟ سارے اعتبار سے حرم کے برابر کوئی زمین نہیں، حرم کے برابر کوئی زمین نہیں، لیکن خاص وہ زمین کا ٹکڑا جہاں حضور کا بدن مبارک ہے. اس کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ ادب نہیں کرتے، بے ادب ہیں، میں کہتا ہوں کچھ سوچو، کیا کسی بے ادب کی زبان سے اور ان کے دل سے یہ عقیدہ نکل سکتا ہے جو علماء دیوبند کی زبان سے کہ ما ضم الیہ اعضاء علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پر حضور کا جسد مبارک ہے، جس پر افضل من سائر بقاع الارض حتی من الکعبہ بل من الکرسی والعرش العظیم. نعرہ تکبیر، شان رسالت، علماء حق، علماء دیوبند. یہ عقیدہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملم کی 30 جلد میں لکھا ہے. یہ موضوع اس وقت روضہ رسول کی شان بیان کرنے کا نہیں. اگر میں حضور کی شان بیان کروں تو ہمارے ساتھی جو یہاں آئیں وہ سمجھیں گے کہ ہمارا تو تصور بھی نہیں تھا کہ علماء دیوبند کتنے ادب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنے روضہ رسول کی عزت میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بے ادب و گستاخ،
اس کے لیے بھی ہم کوئی سخت جملہ نہیں کہتے, ہم اتنا ہی کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ ان کو اہل سنت بنائے, اللہ تعالیٰ ان کو اہل سنت بنائے اور اہل سنت میں لائے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم ربوہ کا تو نام ہی بدل دیا گیا. ہم جب ربوہ کا نام ہی باقی نہیں رکھنا چاہتے اور اسی بجائے چناب نگر, کیوں؟ چناب نگر ایسا نام ہے جس میں عربیت نہیں ٹپکتی کہ چناب چے عربی میں ہوتی نہیں اور نگر گاب بھی عربی میں ہوتا ہی نہیں. ہم نے وہ نام دیا جو عربی میں ہو ہی نہ سکے, اس کا عرب سے کا تعلق پھر مدینہ کے ساتھ تعلق ہونا. تو بہرحال میں جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ ہمارے علماء جو مدینہ منورہ مکہ میں ہیں اور رہتے ہیں, اور انڈیا کے بھی بہت سے رہتے ہیں اور بنگلہ دیش کے بہت سے رہتے ہیں, کیا وہ وہاں یہ مسئلہ نہیں اٹھا سکتے کہ قادیانیت کیا ہے؟ اور کہ یہ مولوی محمد حسین بٹار بھی پہلے آئے اول, تو میں کہتا ہوں یہ نہیں, پہلے نہیں, پہلے اٹھے ہیں ان کے مقابلے میں بدر الفقہا دیوبند کے مفتی اعظم, اور پھر پاکستان میں وہ آئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے عربی میں کتاب لکھی ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین, اور اس کو عرب ملکوں میں پھیلایا. حضرت اپنے استاد مولانا انور شاہ صاحب کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب پھیلائی گئی سارے. کیا نام؟ ہدیۃ المہدیین. اردو کتابیں تو آپ نے ان کی دیکھی ہوں گی, لیکن یہ عربی کتاب انہوں نے لکھی. اور اس کے لیے قادیانیت کے خلاف پکارے تو کون؟ علماء حق, ان کے استاد شفیع صاحب کے, مفتی صاحب کے استاد مولانا انور شاہ. ایک مقام پر کہتے ہیں شاہ صاحب, الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا, الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا خطوبنا لمبت ما لهن یدامی یصب رسول من اولل فیکم تکاد السماء والارض تنفطران عرب قوم ربهم ونبیہ. ہمارے علماء کی قربانیاں وہ دیوبند سے لے کر کراچی تک, مولانا انور شاہ صاحب سے لے کر مفتی محمد شفیع صاحب تک, اور آگے ان کے بیٹوں تک, اور پھر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمات اور ان کے بیٹوں کی, پھر مولانا محمد علی جلندری اور ان کے بیٹے. یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں. کیا یہ ساری تاریخ ٹھنڈی ہو گئی؟ کوئی جگانے والا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب حج پر جاتے ہیں, عمرے پر جاتے ہیں, تو وہاں کے علماء کو کہیں کہ بھئی تم ان عربوں کی توجہ کیوں نہیں دلاتے کہ ربوہ کو مدینہ کہے ہوئے اتنی دفعہ یہ تحریریں گھومتی ہیں. تو جدہ کی دینی مساجد کے مینار جھک کر تم سے پوچھتے ہیں, مکہ مکرمہ کے نام پر آنے والوں اور مدینہ رسول پر حاضری دینے والوں, وہاں کی صدائیں تم سے پوچھتی ہیں کہ تم نے قادیانیت کے بارے میں وہ آواز کیوں نہیں رکھی جو ہمارے بزرگوں نے اٹھائی تھی. اور یہ ہو رہا ہے. کیا وہاں کوئی بھی نہیں جو قادیانی تو سمجھتا ہو؟ دعا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے. میں اس وقت یہ تو کہہ رہے, صرف ایک کسی نے آتے ہوئے سوال کیا تھا, تو میں نے وہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بٹ ہی ریز اے کویسچن کہ یہ جو فرقہ بندی ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان فرقے نہ ہوں. وی ڈو ناٹ بلیو ان سیکٹیرزم, وی ڈو ناٹ بلیو مسلمان ایٹ ون, مسلمان ایک ہیں ایٹ ون. کیا کہا؟ مسلمان ایک ہیں. آپ نے کہا بے شک. یہ میرا عقیدہ نہیں, اور ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں. یہ عقیدہ سب سے پہلے اس کا نام اور اعلان کیا حضرت علی نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جن کے اپنے وقت میں مسلمانوں میں کئی اختلافات تھے. امیر شام, گورنر شام حضرت معاویہ ان کے خلاف تھے,
اور صحابہ میں اختلاف جب ہوا تو ایک دنیا کانپ اٹھی. تو حضرت علی نے کہا، فرمایا الامر واحد، دین میں ہم ایک ہیں، ہمارے اختلاف صرف انتظامی اور سیاسی امور میں ہیں، دین میں ہم ایک ہیں. تو میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ دین ایک ہے، میرا کمال نہیں نہ ان کا ہے. یہ آواز ہم نے کہاں سے سنی؟ حضرت علی سے. انہوں نے کہا کہ ہمارا دین میں اختلاف نہیں، ہم ایک ہیں. ابھی نہیں سمجھے. جب انہوں نے کہا نا ہم ایک ہیں، تو ان کی مراد یہ تھی کہ میں اور معاویہ ہم ایک ہیں. کیوں؟ لڑائی تو ان کی معاویہ سے تھی نا. اختلاف کن سے تھا؟ ان کے بارے میں کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ معاویہ کے یہ اختلاف کیوں ہے؟ اخواننا بغوا علینا، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے خلاف ہو گئے. کہا بھائی ہی. ہاں، حضرت علی مرزا کے اس احساس پر قربان، ہمارے ہی بھائی ہیں اخواننا. تو آگے جو جملہ کہا نا، جو ہے نا آپ نے، ہم ایک ہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں. جملہ انہوں نے کہا ربنا واحد، ہمارا خدا ایک، و کتابنا واحد، ہماری کتاب بھی ایک، و دعوتنا فی الاسلام میں واحدہ، اور ہماری اسلام کے لیے پکار بھی ایک. الامر واحد، الامر واحد انما الاختلاف ما وقع فی دم عثمان واللہ یعلم. صرف اختلاف ہوا خون عثمان کے بارے میں، اور خدا گواہ ہے کہ میرے ہاتھ اسے پاک ہے، میں نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا. یہ ظالموں کے ایک ظلم تھا. تو مسلمان ایک ہیں. یہ میں نے جو کہا کہ جی مسلمان ایک ہیں، سب خوش ہیں، بڑی اچھی آواز کہی. ہم کس لائق ہیں کہ اچھی آواز کہیں؟ ہم اس درجے کے نہیں. انہوں نے کہا بے شک یہ اصل میں یہ اظہار کیا حضرت علی مرتضیٰ نے. تو خیر، آئی ڈو ناٹ بلیو ان سیکٹیرزم اینڈ ناٹ ان سیکٹس، کہ فرقہ بندی پر ہمارا یقین نہیں. تو جو سوال کرنے والے نوجوان ہیں، چونکہ ینگز میں سے تھا اور جلسہ ینگز کا ہے، تو اس نے سوال کیا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ سوال چھوڑ دوں تو بند کر دوں؟ لو جی ہیں کوئی 5 منٹ دے گا اس سوال کے؟ صرف 5 منٹ. بھائی دیکھو کہ میں ہوں پاکستانی، اس کے بعد ہم یہاں آئے، لیکن ہم اوریجن میں تو پاکستانی ہیں نا. تو پاکستان کا بانی، ان کا سب سے بڑا لیڈر سیاسی کون تھا؟ بھول گئے؟ محمد علی جناح. اس کا احساس تھا جب پاکستان بنا، جب انہوں نے کہا نا کہ مسلمان ایک قوم ہے، تو ان کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ تو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہ نہیں پتا تھا؟ وہ کوئی بے علم آدمی تو نہیں تھا نا. قائد اعظم، he was not a simple man and not a layman. He had acquired eminence and knowledge of the times. اس وقت کا جو پورا علم تھا ان کو پورا تھا. تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیعہ تھے نا، شیعہ فیملی سے تھے، شیعہ فیملی سے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کا نظام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قرآن. تو کیا شیعہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ جب اس نے کہا قرآن تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی فیملی کے عقیدے پر نہیں تھا، اس کا عقیدہ قرآن پر تھا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کی تاریخ میں دیکھیں کہ جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آگے ضابطہ عمل کیا ہوگا، کہا قرآن. تو قرآن پر کون عقیدہ رکھتے ہیں؟ مسلمان. تو اگر وہ خاندان کے لحاظ سے ادھر تھا بھی، لیکن جب کہا قرآن تو وہ ان میں رہا نہیں. سمجھے؟ تو وہ تھا. ٹھیک. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ فرقہ بندی کا جواب کیا ہے، وہ قائد اعظم نے آج سے 65 سال پہلے دے دیا تھا.
کیا؟ یعنی ایک قوم قائد اعظم نے جب پاکستان کی آواز اٹھائی اور کہا مسلمان ایک قوم ہے، تو ایک قوم تبھی ہو سکتے ہیں نا کہ جب فرقے بندی نہ ہو. تو انہوں نے ان کو ایک قوم بنانے کے لیے قائد اعظم کی سوچ قائد اعظم اپنے وقت کے اعتبار سے ساری باتوں کو جانتے تھے، سمجھے. انہوں نے اس کا اپنا فیصلہ یہ تھا کہ جہاں یہ مختلف طبقوں کے لوگ ہوں وہاں دینی قیادت تبھی چل سکے گی اور دین تبھی چل سکے گا کہ اس کا قیادت اور امامت دیوبند کے پاس ہو. انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو آگے کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ کس کی سوچ ہے؟ تو قائد اعظم نے پاکستان کی دینی قیادت میں کس کو آگے کیا؟ علماء دیوبند، علماء اور نہیں یاد رہتا تو اتنا ہی پوچھو، قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ پاکستان کے 2 جھنڈے لہرائے گئے، ایک کراچی میں ایک ڈھاکہ میں. تو پاکستان کا جھنڈا جو تھا کراچی میں وہ لہرایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور جو ڈھاکے کا تھا وہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے. اگر قائد اعظم کا عقیدہ ہوتا فرقہ بندی پر تو کہتے کہ پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی دونوں ہیں، اگر یہاں دیوبندی لہرا رہا ہے تو وہاں بریلوی لہرائے. لیکن انہوں نے وہاں بھی دیوبندی کو بھیجا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان تبھی رہ سکتا ہے کہ اس کی دینی قیادت دیوبند کے پاس ہو. بھائی یہ بات عقل کی ہے کہ نہیں کہ یہاں کراچی میں اگر لہرایا دیوبندی تو ڈھاکے کا کس کو لہرانا چاہیے تھا؟ بریلوی کو جانا. لیکن قائد اعظم نے فرقہ بندی ختم کرنے کے لیے اور اس کی سیاسی دہشت تھی کہ مقابلے میں کوئی بول نہیں سکتا تھا. میں چونکہ پاکستان کا میں اس لیے نہیں اس کی حمایت کر رہا، میں اس لیے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب جھنڈا لہرانے کی نوبت آئی تو جھنڈا مولانا عثمانی کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح ہیں، تو مولانا نے کہا کہ جھنڈا آپ لہرائیں. تو قائد اعظم نے نہیں ان کو کہا کہ آپ لہرائیں، نہ انہوں نے کہا آپ لہرائیں. تو قائد اعظم کے الفاظ قائد اعظم نے مولانا کہا یہ آپ کا حق ہے. اللہ، سبحان اللہ. تاریخ نے یہ الفاظ محفوظ کر لیے، ریکارڈ میں ہے کہ یہ آپ کا حق ہے. ہمارے طالب علموں نے ہم سے پوچھا کہ جی حق کیسے بن گیا؟ تو میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم ہی واز این ایمیننٹ اسکالر آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ہی نو آل دیز ڈیپتھس آف ہسٹری. قائد اعظم کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے جہاد کی آواز اٹھائی تھی مولانا اسماعیل شہید ہیں بالا کوٹ میں. تو اسماعیل شہید کے وارث تو دیوبندی ہیں. اب آج وہ شہید کی آواز اگر خدا نے سن لی اور آزاد ملک دیا تو حق انہیں کا ہے جھنڈا آپ لہرائیں. جو جھنڈا لہرانے کا عنوان تھا وہ اس تاریخ میں یہ آپ کا حق ہے. کیوں؟ آپ کے بڑوں میں جیسے مولانا اسماعیل شہید جو بالا کوٹ میں سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لوگ تو کہتے رہے وہ جسے دیا ہے وہابیہ نے لقب قتیل و شہید کا. میں اس داستان میں نہیں جاتا، لیکن قائد اعظم کا آپ کا حق ہے. تو اس میں تاریخ کی وہ گہرائی ہے کہ پہلا جھنڈا انہی لوگوں کے بڑے نے اٹھایا تھا. آپ جب پاکستان بن گیا ہے تو کہا آپ لہرائیں. اور ڈھاکے میں کون لہرائے؟ ڈھاکے میں محدث کبیر مولانا ظفر احمد عثمانی. پھر قائد اعظم نے کوشش کی کہ پاکستان چلے اور کہا کہ پاکستان کس طرح چلے گا؟ پاکستان کس طرح چلے گا؟ وہاں سرکاری ریڈیو پر قرآن کے درس کے لیے دیوبند کا عالم بٹھایا جائے، احتشام الحق تھانوی، اور سارا ملک آواز سنے. تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی نے جو بٹھا دیا مولانا احتشام الحق تھانوی کو قومی ریڈیو پر، فرقے کے ریڈیو پر نہیں. تو جب تک یہ رہا مولانا احتشام الحق کا درس جاری رہا تو ان کے پاس آواز دی گئی کہ یہ پاکستان میں تو ہر فرقے کے لوگ ہیں، ان کو موقع نہیں. تو قائد اعظم لیاقت علی نے عجیب جواب دیا اور کہا کہ بھئی
میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں، لیکن مولوی شام الحق کی زبان سے کوئی بات ایسی غلط نکلے تو تم حکومت کے نوٹس میں لاؤ، اگر نہیں غلط تو بات وہ کہتے ہی نہیں، تو معلوم ہوا حق والے ہیں یہ۔ حق پرست علماء دیوبند زندہ باد۔ اب لیاقت علی نے اپنے علم میں کہا کہ ہم پاکستان کا دستور بنائیں گے تو اس کو ترتیب دیں، تو ایک بورڈ بنایا گیا کہ یہ بورڈ علماء کا فقہا کا دستور کو ترتیب دے، اور اس کے لیے کن کو چنا گیا؟ مفتی محمد شفیع صاحب کو، وہ بھی دیوبند کا مفتی۔ تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی نے اور مسلم لیگ نے اپنے ابتدائی فیصلوں میں یہ کہا، ہم نے جو پاکستان بنایا اور مسلمانوں کو ایک قوم کہا، تو ایک قوم اس لیے کہا کہ اس کی قیادت جو ہے دینی قیادت علماء دیوبند کے پاس ہو۔ علماء دیوبند دوسروں کو اپنے نظریے بدلنے پر مجبور نہیں کریں گے، بریلویوں کو مجبور نہیں کریں، وہ اپنے اپنے عقیدے پر رہیں، لیکن جو طبقہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے وہ صرف علماء دیوبند کا۔ یہ چونکہ مجھے سوال کیا تھا نا کہ پاکستان میں کس طرح فرقہ بندی ختم ہو سکتی ہے، تو آ جاؤ آج بھی قائد اعظم کے طریقے پر، لیاقت علی کے طریقے پر، مسلم لیگ کے طریقے پر، اور مان لو کہ دینی قیادت صرف علماء دیوبند کے پاس ہے جو سب کو لے کر ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کہا گیا، اس وقت جب قائد اعظم نے یہ پاکستان بنا، تو میرا دوستو بھائیو، میں ایک ویران اور پریشان دل کے ساتھ آیا، اور اس واسطے میں خوشی ہوئی کہ ینگ اور علماء مل گئے ہیں۔ تو جمعیت علماء برطانیہ کو متوجہ کریں جہاں بھی ہیں کہ تم جب جمعیت علماء برطانیہ اپنے آپ کو کہتے ہو تو برطانیہ کے ینگز کی، یہاں کے عوام کی، یہاں کے مسلمانوں کی، یہاں کے نوجوانوں کی، تارکین وطن کی، دین کی تمام ذمہ داریاں قبول کرو اور کہو ہم ان کو حل کریں گے، تمہارے شانہ بشانہ چلیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر یہاں کے مسئلے طے نہیں کرنے تو برطانیہ کا لفظ آپ کے ساتھ نہ آئے، ان ناموں سے بلائے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے وہ متعلق مسئلے ہیں۔ تو میں اس پر بات کرتا اگر وقت اجازت دیتا۔ اب وقت اپنی تنابیں سمیٹ رہا ہے، تنابیں سمیٹ رہا، کس طرح کہ جب کسی جماعت کے نچڑنے کا وقت آتا ہے نا کہ نچوڑ لو، تو اس کو کہتے ہیں وقت عصر۔ عصر کے معنی عربی میں یہی ہیں، عصر کے وقت ہیں، یاسر و خمرہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو میں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ مولانا اپنے ممتاز الحق صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی امامت ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ آپ کو وہ رسالہ ملے گا۔ بس اس کی تائید کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔